बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याम फ़ातिमिया के उन्वान से स्पेशल प्रोग्राम लेकर मोहम्मद असगर यज़दानी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज का प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम, इस हवाले से मैं किबला आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि बीबी महसूस फरमा रही थी कि पैगम्बर गिरामी के बाद पैगम्बर गिरामी के बताए हुए खतूत से दीन को हटाने की कोशिश की जा रही है, और वो मरकज़ व महवर के जिसे नबी बयान करके गए थे, अहले बैत और ख़ास तौर पे हज़रत अली की खिलाफत व विलायत जो है, उससे जब कायनात को हटते हुए देखा तो यही वो दर्द था, यही वो दुख था कि जो जनाब सैयदा के लिए क़यामत तक के जितने भी ये मसाइल हैं, इनकी तरफ बीबी की नज़र थी। लेकिन फौरी तौर पे एक काम तो ये हुआ कि खिलाफत व विलायत जो है वो अपने मदार से हटती हुई नज़र आई, बीबी के सामने हो रहा था सारा कुछ। दूसरी वजह कि जो जनाब सैयदा का हक़ था और पैगम्बर गिरामी उसके हवाले से बयान करके गए थे, वो भी सैयदा को नहीं मिला। क्या वो वाक़यान नहीं मिला या कोई हक़ था भी या नहीं? देखें, दूसरा जो मसला है वो भी बड़ा एक मार के आरा बहस है कि जिसको अगर आप देखें खुतबे फ़दकिया उसमें मौजूद है, और जनाब सैयद सलामुल्लाह अलैहा का एक अज़ीमुश्शान खुतबा है। चूँकि फ़दक असल में हकीकत में, चूँकि आप अगर देखें ये जितने मारके होते रहे, जितने ग़ज़वात होते रहे और जहाँ जहाँ पे गनीमतें आती रहीं, कभी अपनी बेटी को, ये घर वालों को नहीं दी, वहीं पे तकसीम करते थे साहबियों, सब चीज़ें। कॉलर मेरे साथ है जी, ले लें आपका। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सैयद मुजाहिद हुसैन लंदन से अर्ज़ कर रहा हूँ जी। मुजाहिद शाह साहब, युज़ानी साहब आपकी खिदमत में, अदील साहब की और बुखारी ज़ुबैर में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताज़ियत जनाब सैयदा की शहादत की पेश करता हूँ। गुजारिश ये है कि एक सवाल है मेरा इसी हवाले से, और मैं इजाज़त चाहूँगा। मुख्तसर सा एक सवाल है, उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि अल फारूक में जैसे आपने फरमाया, आप बहुत तेज़ी से गुजर गए कि ये बताइए कि अल फारूक किस आलम दीन ने लिखी। शिबली नुमानी साहब बहुत बड़े आलम दीन हैं, कोई अगर रेफरेंस देखना चाहे तो उसमें देख सकता है इन सारे वाक़यात का। सवाल मेरा ये है कि क्या जनाब सैयदा को इसलिए जुल्म का निशाना बनाया गया कि मौला अली की विलायत के और हुकूमत के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो झगड़ा था बेसिक। सवाल ये है कि क्या वो बंदा जो तख्त हुकूमत पे बैठ जाए, हक उसी के साथ हो जाता है? सवाल इसका ये है कि जो भी तख्त हुकूमत पे आ जाए, क्या हक उसके साथ हो जाता है ऑटोमेटिकली? जबकि अली के बारे में तो रसूलुल्लाह की बेशुमार हदीसें हैं कि हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, अली की पैरवी करो, जबकि पहले खलीफा या दूसरे खलीफा की पैरवी के तो हुक्म भी नहीं दिया रसूलुल्लाह ने। तो ये बहुत बड़ा इनहराफ नहीं है रसूलुल्लाह की अहकाम से और उनकी तालीमात से? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बड़ी मेहरबानी मुजाहिद शाह साहब, आपका सवाल पहुँच गया जी। किबला तो काल जी एक और है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। हज़रत मौलाना युज़ानी साहब किबला मकसूद हुसैन से बात कर रहा हूँ वाटफोर्ड से। जी जी। तो मेरे दो छोटे छोटे सवाल। तारीख आसम कूफी के सफ़ा 21 पे ऊपर 234 सत्र में ये दर्ज है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने 2.5 माह बाद बैत की, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि 6 माह बाद। सवाल ये है कि अगर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बैत करना ही थी तो क्या पहले आध घंटे में नाजायज थी और बाद 6 महीनों में उन्होंने जायज समझा? ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। आप क्या फरमाते हैं? दूसरा सवाल यह है कि कुछ लोग बड़े दावे से कहते टेलीविजन ऑनर कहते हैं कि उसके बाद जनाब अली, जनाब सईदा हसनैन करीमैन एक गधे पर बैठकर सारा मदीना फिरे कि लोगों हमारी हमायत करो, और कोई एक आदमी भी सामने ना आया। फिर वो कहते हैं कि सकीफा सिर्फ आध मील दूर था, वहां उन्होंने लोग वो आ गए थे बाद में हजूर की कफन दफन के लिए। तो सवाल ये है कि अगर आध मील दूर थे तो 3 दिन बाद आए, क्या ये ज्यादा दुखदे बात नहीं है? बहुत मेहरबानी। जी किबला। और
اور پھر جو آیات ہیں ہم اس پہ کافی فدق کے سلسلے میں مثلا جو آیت ہے سورہ روم کے 38 نمبر جب آیت ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس میں بھی یہی ہے کہ جب فدق، چونکہ یہ یہودی نشین جو ہے نا ایریا تھا جس میں بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی، اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جس طرح سورہ حشر میں بھی ہے دوسری آیات میں کہ روب ڈالا ان پر، اور انہوں نے خود کہا کہ یہ آدھی جو زمین ہے، یہ آدھا جو ہمارا سلسلہ ہے یہ آپ لے لیں بغیر لڑائی کے، بغیر جھگڑے کے۔ اس کو کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہے کہ جو غنیمت کے زمرے میں آتی ہے، یہ مال فے ہے۔ مال فے رسول خدا کا ہوتا ہے، اور وہ حصہ چونکہ خالصتاً لرسول اللہ، خالصتاً پیغمبر اسلام پہ، چونکہ اس کی کئی وجوہات ہیں کہ پیغمبر نے کیوں اپنی بیٹی کو دیا، حالانکہ کچھ حصہ باقی صحابیوں میں بھی تقسیم کیا، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ، تاکہ حتیٰ کہ جنہوں نے حملہ کیا ہے انہیں بھی دیا، ان کے غلاموں کو بھی دیا پیغمبر اسلام نے، تاکہ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ یہ سلسلہ جو ہے نا وہ بعد میں پرابلم جو ہے نا وہ نہ بنتے رہیں۔ ایک حصہ جو مخصوص تھا وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے نام پہ ہبہ کر دیا گیا، وہ دیا سند کے طور پر جو ہے نا وہ دے دیے گئے، جس کو جو ہے نا وہ فدق کا ایریا کہتے ہیں۔ فدق چونکہ حضرت نوح کے ایک بیٹے جو ہے نا وہ اس میں وہاں پہ رہائش پذیر ہوئے تھے کہ جن کا نام ہی فدق تھا، اسی اعتبار سے اس کو بعد میں بھی جو ہے نا وہ فدق کا نام دیا گیا۔ تو یہ جو سلسلہ تھا وہاں پہ عربوں کے اعتبار سے اس دوران بھی 50,000 درہم وہاں پہ ایک سال کی آمدن تھی اس ٹائم پہ۔ آپ یہ دیکھیں جناب سیدہ کا حق مرفوع ہے 500 درہم ہے، 50,000 اس وقت سالانہ، وہاں پہ تو سینکڑوں کی تعداد میں مزدور جو ہے نا وہ کام کرتے تھے، ایک امپلائیز وہاں پہ تھے اور سارا ایک سلسلہ تھا۔ اس کے بعد جب یہ دیکھا کہ چونکہ تحریک کوئی بھی ہے بغیر فائنینشیل سپورٹ کے وہ چلتی نہیں، انہیں یہ دیکھا کہ ٹھیک ہے یہ سلسلہ ہے لوگوں کو، لیکن لوگوں کا پھر بھی تانتا تو بندہ رہتا ہے، لوگ آتے رہتے ہیں، گھر تو وہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ فدق جو ہے نا اس کو لے لیا جائے، چونکہ یہ گورنمنٹ کے نظام کیسے چلے گا، یہ فوجیں کیسے چلیں گی، یہ کیا ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گی، یہ سارا جو ہے نا، یعنی یہ فوج والا جملہ کہنا کہ حکومت کیسے چلاؤ گے، اس کا مطلب یہ کہ جائیداد اتنی بڑی تھی کہ جس سے یہ سارا کچھ ہوتا تھا۔ جی فوجی آپ اتنے تھوڑے ہوتے تو کبھی لیتے بھی نہ، نہیں، چاند جو بہت بڑا ایریا تھا، ایک بہت بڑا رقبہ تھا، جائیداد تھی کہ جس پہ جو ہے نا وہ لاکھوں کی تعداد میں اس وقت کی آمدن تھی، اور جہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں مزدور کاریگر وہاں پہ لیبر جو ہے کام کر رہی تھی۔ پھر جب دیکھا کہ حالانکہ یہ جو خطبہ ہے نا بعد میں اس کو پچھلے سال اس پہ مفصل جو ہے نا ڈسکشن ہوئی، اب تقریباً 12 پروگرام اس پہ رہے ہیں، بی بی خود مسجد میں گئیں اور وہاں پہ جا کے مطالبہ کیا، یہ بتا دیا کہ حق جتنا بھی ہو تمہیں مطالبہ کرنا ہے، ورنہ بی بی کو اس رقبے بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، جائیداد کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اصل میں جو اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ وہی ہے کہ جس کو خود ابن ابی الحدید نے بھی بڑا اچھے انداز کے ساتھ کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حقیقت میں اس کے پیچھے بھی منزل ولایت ہے، چونکہ اگر یہ دے دیتے نا تو پھر دوسرا مسئلہ جو ہے نا ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ خلافت کو بھی رکھتے، لہٰذا وہ بھی واپس کرنے پڑتی۔ جب یہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں حاصل کر رہے تھے، نہیں، مال تو جو آپ کو پتہ ہے کہ جو سورہ حالت جس انداز کے ساتھ آئی، حالانکہ اس ٹائم بھی موجود تھے یہ سارا، وہ فقراء و مساکین کے لیے اہل بیت علیہ السلام جو ہے نا وہ وقف تھا اور انہی کے لیے خرچ کیا کرتے تھے۔ پھر جب یہ لے لیا اس کے بعد دلائل دیے، پہلے اس میں آپ دیکھیں کہ 20 سے زیادہ احکام ہیں فلسفے کے ساتھ بتانے کے بعد، پہلے پوری آئیڈیالوجی بتائی، عقائد بتائے، عقائد کے بعد جو ہے نا آپ دیکھیں اخلاقیات کا درس دیا، اخلاقیات کے بعد کہتے ہیں کہ جو ہے نا باقی انبیاء تو وارث ہیں، باقی انبیاء کی اولاد ان کی وارث ہے، میں کیوں وارث نہیں ہوں؟ تم اپنے باپ کے وارث بن رہے ہو، میں وارث نہیں۔ وہاں پہ کئی دلیلیں جو ہیں جب دیں، اس کے بعد چونکہ 3 مطالبے تھے، میراث دے دو، جو ہبہ کیا گیا وہ دے دو، خمس دے دو، یعنی تینوں پہ بالآخر جو ہے نا جب وہ لکھنا چاہ رہے تھے کہ ایسے میں جو ہے نا وہ خلیفہ ثانی، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ فوج کیسے چل سکتی ہے اس طرح، یہ حالات کیسے سدھر سکتے ہیں۔ اس دوران تو پھر وہ لکھا ہوا جو کچھ بھی تھا لکھ دیا گیا تھا، ہاں وہ ختم ہو گیا سارا، اس کو پھاڑ دیا گیا، یہ سب جو ہے نا وہ ہے۔ اس کے بعد یعنی فدق کو لے لیا گیا۔ دوسری بات جو مسئلہ آتا تھا، چونکہ سادات کے پاس پھر خمس جاتا تھا، بنت رسول تھی، خمس
حالانکہ اس سلسلے میں کہ اگر نہیں ہے تو پھر خمس دے دو یہ سارا. تو خمس کے طور پہ یعنی کوئی انداز ایسا نہیں تھا کہ بالکل لاجواب ہو گئے. خمس جو آتا تھا اب سادات کے پاس، پیغمبر اسلام کی اور امیر المومنین کے پاس، جناب سیدہ کے پاس، چونکہ دوسرا سورس پہلے فدق تھا تحریک کو چلانے کے لیے، دوسرا یہ خمس تھا. خمس بھی کہا کہ نہیں یہ گورنمنٹ کے پاس جمع ہوگا، گورنمنٹ کے پاس جمع ہوگا، اس کے علاوہ ورنہ اگر خمس جو ہے نا اسی طرح چلا جائے اور اس کی یہ نہ رہے تو پھر کیسے ہوگا. اب خمس بھی بند کر دیے گئے. اور میں یہاں پہ اپنے مومنین سے بھی یہ بات کہوں گا کہ بنو امیہ کی سازشوں میں سے ایک سب سے بڑی سازش یہ تھی کہ خمس پہ انہوں نے پابندی لگائی. آج ہم اگر شیعان فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں، ہمیں آج اس دن کو اپنے لیے تاریخ خمس بنا کر، اور ہم صحیح معنوں میں جو تبرہ ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم جو سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو دیکھیں کہ وہ جو سازش کر رہے تھے کہ ہم خمس پہ پابندی لگائیں گے، ہم خمس کو جو ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کہ کل ہم کیسے کہ ہاں جی فلاں نے جو غصب کر لیا، بابا ہم خود کیا ہیں، کیا ہم خمس دے رہے ہیں یا خمس نہیں دے رہے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، خمس پہ بھی پابندی لگا دی. فدق پہلے لے لیے، خمس پہ پابندی لگا دی. اب وہ سلسلہ جو ہے نا وہ تحریک چلے تو چلے کیسے ہے. یہ ہے پرابلم وہاں کے اوپر. چونکہ جب بھی ہے، جب کسی کی ہمیشہ طاغوتوں کا ایک ہمیشہ حربہ رہا، جس طرح آج کل بھی آپ دیکھیں پیغمبر اسلام کے دور میں ہم دیکھیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا اقتصادی بائیکاٹ کر دیتے تھے، اقتصادی ناکہ بندی کر دی. آج بھی آپ دیکھیں کسی ملک کے ساتھ ان کا پرابلم ہوتا ہے، اقتصادی ناکہ بندی کر دو جی، اس پہ جو ہے نا بائیکاٹ کر دو، اس پہ یہ کر دو، اس پہ یہ پابندیاں لگا دو. یہ پابندیاں جو لگی ہیں وہاں پہ سادات کے اوپر اور خاندان عصمت و طہارت کے اوپر، اس کی بنیاد یہ تھی فدق لے لیا گیا اور خمس کے اوپر پابندی لگائے گی. وہ تحریک جو ہے وہ تاکہ اس کو دبا دیا جائے. لیکن اللہ کے اپنے الگ سے نظام ہے، یہ تحریک جو ہے نا وہ چلتی قبلہ بخیر صاحب. دو چیزیں ابھی بیان ہوئی کہ ایک تو بعد از نبی خلافت اپنے محور پہ نہ رہی. جی کال ایک میں لے لوں جی اس کے بعد. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. علیکم السلام. مولوی صاحب آپ سے سوال ہے ایک چھوٹا سا معمولی. جی فرمائیے. حضور کی ایک زوجہ تھی، ان کا نام ہے قتیلہ بن قیس. حضرت فاطمہ علیہ السلام کے ساتھ ان کے کیا تعلقات تھے؟ اور جب یہ جو زوجہ تھی قتیلہ بن قیس، جب اس نے ابو جہل کے بیٹے کے ساتھ شادی کرنا چاہی تو ان کو روکا کیوں نہیں کسی نے؟ حضرت فاطمہ نے کیوں نہیں روکا؟ اس کے اوپر فرمائیے. شکریہ. خدا حافظ. سوال مبہم ہے. جی بخیر کال لے لوں جی میں. السلام علیکم. ہلو جی فرمائیے. کون بھائی کہاں سے؟ جی جی قبلہ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. ماں کی خدمت میں سلام ہے. وعلیکم السلام. ہلو جی فرمائیے. جی بریڈ فورڈ سے بول رہا ہوں، نیاز نام ہے میرا. اچھا میرا ایک سوال ابھی صدر کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں تو چھوٹا سا سوال ہے قبلہ کہ جو ہے نا صدر جب مطالبہ لے کے سیدہ کائنات گئیں حضرت ابوبکر کے پاس تو حضرت ابوبکر نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے رسول اللہ نے کہا تھا کہ جو نبی چھوڑتے ہیں نا پیچھے تو وہ ہوتا ہے امت کا، صدقہ ہوتا ہے. یعنی جو کچھ نبی پراپرٹی چھوڑ رہے ہیں وہ امت کا ہے. تو حضرت ابوبکر کو یہ پتہ چل گیا کہ نبی پاک نے انہیں کہا تھا. تو حضرت بی فاطمہ الزہرا کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. تو گویا ہر ایک جو نبی پاک کا مقام ہے وہ حضرت فاطمہ کو معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. تو جیسے میرے جسم کا حصہ جو ہے، میرا کان میرے جسم کا حصہ ہے، تو اگر کان کے اوپر کوئی چیز جا رہی ہے تو مجھے درد ہے تو وہ مجھے محسوس ہوگا. تو یہ حضرت بکر کو پتا چل گیا تو فاطمہ کو نہیں پتا چلا تھا کہ فضل جو ہے. بڑی نوازش، بڑی مہربانی نیاز صاحب، سوال آپ کا پہنچ گیا. بخیر صاحب دو وجوہات. خلافت بعد از نبی اپنے محور پہ نہ رہی اور خاندان طہارت کی لوگوں میں قبلہ فرما رہے تھے مقبولیت اور ان کی عظمت کو کم کرنے کے لیے
ان پہ جیسے اقتصادی پابندیاں ہوتی ہیں لگائی گئی۔ ان سے وہ حقوق وہ پابندیاں جو ہیں وہ لگا دی گئی. کیا فرماتے ہیں آپ اس میں؟ جی بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ دنیا میں یہ دستور ہے کہ جس کے پاس کچھ مال و دولت ہے، جو دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، دوسری خدمت کر سکتے ہیں، یا ہماری پنجابی زبان میں کہیں جس کا ڈیرہ آباد ہے، تو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان لوگوں کے پاس لوگ رجوع کریں. ظاہر ہے کہ اگر ان کے پاس یہ باغ فدق رہتا جس کی ہزاروں دینار آمدنی تھی سالانہ، جس سے فوج چل سکتی، اور اسی طریقے سے جو قرآن کریم نے جو حصہ مقرر کیا ہے خمس کا، سادات کا، اور سادات کے جو یتامہ مساکین ان سب کے لیے تین دعوے بتا رہے ہیں نا کہ جی. ایک فدق، دوسرا وراثت، تیسرا خمس، جی یعنی 3 دعوے کیے تھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. نہیں، اس میں پہلے باغ فدق میں تو پہلا دعویٰ جو ہے وہ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ ہبہ کی طور پر کہا گیا کہ رسول پاک مجھے یہ ہبہ کر گئے تھے، بخش دے گئے، ہبہ کر گئے تھے نا. اب اس کے لیے انہوں نے گواہ مانگے ہیں کہ آپ گواہ لے کے آئیں. وہ حضرت علی علیہ السلام کو پیش کیا گیا، حضرت ام ایمن کو پیش کیا گیا، اور بعض روایت میں ہے کہ امام حسن و حسین کو پیش کیا گیا. تو انہوں نے کہا یہ آپ کے شوہر ہیں اور یہ خاتون ہیں، تو ان کے ساتھ اور یہ آپ کے بچے ہیں، تو یہ تو سارے آپ کے فائدے میں گواہی دیں گے، تو لہٰذا ہم اس کو گواہیاں وہ پوری نہیں ہیں. جبکہ یہی وہ گواہ تھے کہ جو مباہلے میں جی دین کے گواہ بن کے گئے. مطلب وہاں پہ یہ گواہ رسالت کے گواہ بن کے گئے رسالت ہیں. کے گواہ یہ بن کے جی ہاں، گئے. نہ اس وقت ان کا بچپنا آڑے آیا، یہی پنجتن پاک تھے. نہ ان کا بچپنا آڑے آیا، جی ہاں. نہ خاتون کی خاتون ہونا آڑے آیا، اور نہ حضرت علی کا تنہا گواہی جو ہے وہ یہ ساری کی ساری تو تصدیق. جب انہوں نے اس کو رد کیا تو اب آپ نے کہا کہ پھر رسول پاک کے تو پاس تھا نا یہ چیز. اور قرآن مجید میں سورہ حشر میں ارشاد رب العزت ہے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تو یہ ساری جو آیتیں ہیں ان کو جمع کر کے پڑھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ اللہ نے جو اپنے رسول کو یہ اہل قریہ کی طرف سے دلوایا ہے تو اس میں کس کا حصہ ہے؟ وہ سب اللہ، رسول کے قرابت داروں، یتیموں، مساکینوں، مسافروں اور ان کا حصہ ہے. اور فرمایا کہ آپ تقسیم کر دیں کہ تاکہ یہ جو قوم کے امیر ہوگا ان کے ہاتھ میں نہ رہے. اور یہ باغ فدق جو ہے رسول پاک کے پاس تھا. لیکن جب آیتیں نازل ہوئیں 2 آیتیں ہیں. ایک ہے سورہ روم کی آیت ہے 38 جس میں کہا گیا فَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور دوسری سورہ جو ہے اسراء میں ہے 17 بنی اسرائیل کا سورہ، اس میں ہے، اس میں فاتح ہے، اس میں ہے وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت آپ نے رسول پاک نے اپنی بیٹی کو بلایا اور اس وقت آپ نے ہبہ کیا کہ یہ باغ فدق جو ہے یہ میں تجھے عطا کر رہا ہوں. تو قرآن کے نزول کے بعد یعنی حکم قرآن سے یہ بیوی کو یہ باغ فدق ملا ہے. اور چونکہ قرآن نے یہ صاف صاف بتا دیا کہ جو مال دشمنان اسلام سے جنگ کے بعد حاصل ہو وہ غنیمت ہے، اور جو جنگ کے بغیر مل جائے وہ مال فے ہے. اور فے پر رسول پاک کو پورا تسلط اور اختیار حاصل ہے، اور رسول پاک جو دے کے گئے ہیں اپنی بیٹی کو. تو لہٰذا اگر انہوں نے ہبہ نہیں مانا تو آپ نے پھر وراثت کا مقدمہ دار کیا ہے کہ بھی دیکھو میں رسول کی اکلوتی بیٹی ہوں، میں وارث ہوں. جب رسول پاک کے پاس یہ تھی چیز تو پھر اب مجھے یہ ملنی چاہیے وراثت میں. تو خمس چونکہ قرآن کا حکم ہے کلی پہلے سے ہی موجود تھا، تو وہ بھی خلیفہ دوم نے 1 سال تو کہا کہ اے علی، چونکہ خمس جاتا تھا بنی ہاشم کو، رسول پاک کے زمانے میں بھی جاتا تھا، تو کہا کہ اس دفعہ ہم نے فوج کے لیے چاہیے اور لوگوں کے لیے تو اس سال رہنے دیں.
اور اس کے بعد انہوں نے بالکل ہی بند کر دیا. تو یہ خمس بھی اس وقت سے بعد اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا, اقتصادی طور پر کمزور کر دیا گیا, یعنی اقتصادی پابندیاں لگا دی گئیں, وہ مال جو ہے وہ روک لیا گیا. قبلہ اور پھر یہ جو ہے نا, جیسے آپ نے فرمایا بھی کہ یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ بھئی باغ نہ ملتا تو یعنی نہیں ملا تو بی بی جو ہے بالکل اسی باغ کی وجہ سے یا چند کھجوروں کے لیے نہیں, بی بی اس لیے بھی گئی ہے, بہت ساری وجوہات اور بھی ہیں. تو اس میں یہ بھی ہے کہ یعنی اندھیر ہو گیا کہ ابھی رسول پاک کی آنکھیں بند ہوئی ہیں, چند دن ہوئے ہیں, اور رسول پاک کی بیٹی کا ہی حصہ نہیں مل رہا, تو امت کی بیٹیوں کو اور وہ کیسے قیامت تک ان کا حصہ ملے گا, حالانکہ جو مال یہ لے رہے تھے وہ خواتین کو کیسے حصہ ملے گا. جو معاویہ بن ابی سفیان کا وہ جملہ جو ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ جب مال تقسیم کرنے لگے تو کہا کہ حسین کو بھی اتنا دو, وہاں پہ کہا کہ میں فلاں کو دے رہا ہوں تو وہ اس مال سے یہ کرے گا, فلاں کو دے رہا ہوں تو وہ اس مال سے یہ کرے گا, لیکن جو حصہ میں دے رہا ہوں حسین کو, حسین اس مال کو خرچ کریں گے اپنے بابا کے ساتھ صفین میں جو لوگ قتل ہو گئے ہیں ان کی نسلوں پہ, ان کی اولادوں پہ خرچ کریں گے. یعنی اگر ہم دیں گے بھی تو حسین اپنی ذات کے لیے صرف نہیں کریں گے, یہ پھر بھی اپنے محب جو ہیں ان کے لیے. تو گویا خاندان طہارت کے پاس جو مال ہوتا تھا وہ تقسیم تو لوگوں پہ ہی ہونا تھا, اس کو تو دشمن بھی جانتے تھے. امام حسن کے ساتھ جب صلح ہو رہی ہے اس کی بات کر رہے ہیں, اور یہ بعد میں ایک مرتبہ کا یہ واقعہ معاویہ بن ابی سفیان. کہنے کا مطلب یہ کہ ان کے پاس یہ مال آ بھی جاتا تو وہ تو خرچ تو لوگوں پہ ہی ہونا تھا, لیکن لوگ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف رہے. خاندان مرکزیت کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا جو ہے نا وہ سلسلہ کیا گیا, چونکہ جب دیکھا لوگ ان کی طرف رجوع کریں گے, مرجعیت جب نہیں رہے گی, مرکزیت نہیں رہے گی, وہ جو اسلام ہے وہ آہستہ آہستہ سست ہوتا رہے گا, لوگ غافل ہو جائیں گے. اور لوگ ویسے بھی تو ظاہری طور پہ حکومتوں والوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, جس کے پاس حکومت ہوتی ہے اس کی طرف زیادہ لوگوں کی توجہ ہو جاتی ہے, جنرل پبلک. تو اسی طرح ایک سوال بھی آگا, اس کو بھی ضمن میں شامل کر لیں کہ جو حکومت پہ قابض ہو جائے کیا وہی حق ہوتا ہے؟ نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ اگر حضرت ابراہیم کے دیکھیں, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امام بھی ہیں, نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں, اور حکومت پہ نہیں ہیں. حکومت پہ کون ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا؟ وہاں پہ نمرود ہے. اسی طرح حکومت نمرود کے پاس ہے, اللہ کے خلیفہ یہ ہیں, اللہ کے امام یہ ہیں, اللہ کے نبی یہ ہیں, اللہ کے رسول یہ ہیں, اللہ کے خلیل یہ ہیں. یعنی حکومت پہ چڑھ جانا اس بات پہ دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے. اس کی مثالیں اگر آپ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں تو انبیاء کی اکثر حکومتیں ان کے پاس نہیں تھیں, حکومتیں دوسروں کے پاس تھیں. جو لوگ آروں کے ساتھ چیٹ دیتے تھے, جو لوگ قتل کرتے تھے, حکومتیں ان کے پاس تھیں. لیکن یہ اللہ کی طرف سے خلیفہ اور امام اور معصوم اور نبی اور رسول تھے. حکومت فرعون کے پاس ہے, لیکن حضرت موسیٰ اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں. تو حکومت پہ آ جانا اس کی حقانیت کے اوپر دلیل نہیں ہوا کرتا ہے. میں تو جنرل پبلک کی بات کر رہا ہوں کہ جنرل پبلک کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس حکومت ہوتی ہے پھر اسی کی طرف لوگوں کا رجوع ہو جاتا ہے, میلان ہو جاتا ہے, اور لوگ اس کی طرف رجوع پیسہ اور اقتدار لوگوں کو کھینچ لیتا ہے. لیکن عام لوگ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. آپ انبیاء کی تاریخ پڑھیں گے, رسولوں کی تاریخ پڑھیں گے, آپ کو واضح طور پہ ملے گا. اور کثرت اسی طرف ہوتی ہے جہاں پہ اقتدار ہو, کثرت اسی طرف ہوتی ہے جہاں پہ مال ہو. اور مال اور اقتدار اسی طرح سید الشہداء پہ چلے جائیں گے. امام حسین کا دور ہے, حکومت یزید کے پاس ہے. کون کہتا ہے یزید کی حکومت حق پر ہے؟ سب نے کہا ہے کہ یزید جو ہے وہ باطل پر ہے, امام حسین حق پہ ہیں. حکومت اس کے پاس ہے, امام حسین کے پاس حکومت نہیں ہے. لیکن وہ باطل ہے جس کے پاس حکومت ہے. فرعون کے پاس حکومت ہے, وہ باطل ہے. نمرود کے پاس حکومت ہے, وہ باطل ہے. قارون کے پاس مال ہے, وہ باطل ہے. حضرت موسیٰ ہیں, حضرت ابراہیم ہیں, اسی طرح کبھی کبھی دونوں جمع بھی ہو جاتے ہیں. جس طرح حضرت سلیمان جو ہیں وہ نبی بھی ہیں اور حکومت میں ان کے پاس. سوال ہے اگر آپ سے, سوال یہ ہے کہ سوال یہ کیا گیا کہ بعد از اس واقعے کے یعنی سقیفہ کے واقعے کے بعد بی بی حضرت امام حسن و حسین کو لے کر حضرت علی علیہ السلام ایک خچر پہ یا لفظ استعمال کیا گیا, گدھے پہ سوار ہو کے دروازے پہ گئیں اور کسی بندے نے ساتھ نہیں دیا. اگر بی بی حق پہ ہوتی اور ان کا یہ موقف درست ہوتا تو لوگ مدینے والے ان کا ساتھ نہ دیتے. دیکھیں پہلی کی بات تو یہ ہے کہ وہ رسول پاک بھی وہ دلدل, اس کا نام دلدل تھا, جو خچر جو اس کو کہا جاتا ہے, تو رسول پاک بھی اس پر سوار ہوتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوار ہوتے رہے.
تو مولا علی علیہ السلام نے بھی ایسا کیا کہ یعنی یہ تو یہ نہیں ہے کہ سارے یعنی بچے بھی سوار کیے جائے، یہ نہیں ہے، یعنی صرف جناب سیدہ کے لیے ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جو انصار کے بڑے بڑے صحابہ تھے ان کے گھر میں رسول پاک کی بیٹی کو بھیجا کہ آپ لوگوں نے یہ کیا ظلم کیا ہے کہ آج تم امامت سے انحراف کر رہے ہو، خلافت سے، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ جو اینٹ ٹیڑھی لگ گئی ہے یہ تو یہ پھر قیامت تک امت میں وہ وحدت نہیں ہو سکتی، امت میں خون ریزی ہوگی چونکہ انحراف ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یہ جو فرقے ہوئے ہیں 72-73 ہو رہے ہیں، تو یہ کیوں ہوا ہے؟ اسی لیے ہوا کہ رسول پاک کے بعد وہ امامت اور خلافت میں سب سے پہلا اختلاف آیا اور اس کے بعد باقی اختلاف اس کے بعد آیا۔ تو پوری کوشش کی گئی ہے کہ ان کو جگایا جائے، اور انہوں نے آگے سے کیا جواب تھا؟ یہی کہ اے رسول کی بیٹی، اگر آپ علی پہلے ہمیں کہتے یا پہلے ہو جاتی بات تو اب تو ہم نے ان کی بیعت کر لی ہے۔ تو بی بی کا جواب ہوتا تھا کیا تم اس بیعت کو بھول گئے ہو جو غدیر خم میں تم لوگوں نے رسول پاک کی رحلے سے 70 دن پہلے کی تھی علی کے ہاتھ پر، اور علی کو مولا مانا تھا، تو تم نے تو پہلے بھی بیعت کی ہوئی تھی، اب کیا کہتے ہو کہ بھئی آپ ان کی بیعت سے پہلے ہمارے پاس آ جائے، ہم تو اب ان کی بیعت کر چکے۔ تو لہٰذا اسی لیے بی بی نے فرمایا کہ میں خطبے میں جب خواتین آپ کی اجازت کے لیے آئی تھی، آپ نے فرمایا تھا مدینے کی عورتوں سے کہ میں تمہارے مردوں سے بیزار ہوں، اس لیے کہ انہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا۔ اور یہی انصاری تھے کہ یہ تو مہاجروں سے بھی پہلے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، سقیفہ کس نے سجایا ہے؟ اس میں یہی تھے، اوس اور خزرج دونوں قبیلے سب سے پہلے یہی بیٹھے ہوئے تھے پہلے کرنے کے خلیفہ چنا جائے، اور ان کو تو بعد میں خبر ہوئی، رسول پاک کے جنازے میں بیٹھے ہوتے ایک بندے نے آ کے بتایا، تو ادھر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور عبید اللہ ابن جراح جو ہیں، یہ تینوں اٹھ کے گئے ہیں مہاجر۔ تو وہاں پر جا کے انہوں نے اس طرح سے اپنی طرف بات موڑ لی ہے کہ رسول پاک قریش میں سے تھے، قریش کسی دوسرے کی سرداری کو قبول نہیں کرتے، ہم بھی قریش سے ہیں، قریش کو سرداری کا حق حاصل ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے موڑ لیا اپنے طرف اور یہ خلیفہ بن گئے۔ اور مولا علی علیہ السلام کو پتہ چلا تو فرمایا اگر یہ دلیل دیتے ہیں ابھی کو حافہ کہ وہ قریش سے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے میرے پاس تو دو دلیلیں ہیں، میں قریش سے بھی ہوں، ہاشمی بھی ہوں، یعنی میں رسول کا زیادہ قریب۔ جی میں رسول پاک کا زیادہ قریب ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ آپ کے کریمانہ انداز سے ایک سوال پوچھنے کی ضرورت ہوئی۔ ابھی قبلہ بخاری صاحب فرما رہے تھے کہ جناب حسنین کریمین کی گواہی اس لیے نہیں مانی گئی، ایک تو وہ بیٹے ہیں، دوسرے کم سن ہیں۔ تو مدینہ میں ایسا ہوا، اور یروشلم میں حضرت عیسیٰ روح اللہ سے جناب مریم سلام اللہ علیہا کے گواہی مانگی گئی تھی۔ کیا قرآن کے مختلف طبقات میں مختلف تراجم اور اوامر ہوتے ہیں یا ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں؟ بہت مہربانی۔ شکریہ جی۔ قبلہ آپ سے سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس وقت بیعت نہیں کی، اور اس کے بعد پھر روایات کا وہاں پہ موجود ہیں برادران کے ہاں کہ 6 ماہ کے بعد یا 3 ماہ کے بعد کہا لے لوں جی۔ پھر اس کے بعد سوال۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، میں لندن سے ضمیر بول رہا ہوں جی۔ ضمیر صاحب، تو یہ چند ایک کالیں آئی تھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سنی حنفی بریلوی ہوں جی، بڑی مہربانی۔ میں ویسے تو فرقہ بازی پہ بلیو نہیں رکھتا، میں ہر ایک کی عزت کرتا ہوں، اور کچھ حدیثیں میرے سامنے ہیں اس باغ فدر کے معاملے پہ، جی جی فرمائیں۔ تو جو میں مطلب کافی عرصے کے بعد کلیئر ہوا ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ صحیح مسلم میں پڑھ رہا ہوں ابھی آپ کے سامنے، حضرت ابو سعید خدری حضرت عبداللہ بن عوائد سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فدق حضرت فاطمہ زہرا کو ہبہ کر دیا جب سورہ حشر کی آیت 7ویں نازل ہوئی، اور یہ اس کی تفصیل ہے در منصور از جلال الدین سیوطی جلد نمبر 4 صفحہ 177۔ تو یہ اہل سنت کی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ مراجع النبوہ از عبد الحق دہلوی، تو یہ 1642 ہجری میں لکھا ہے، صفحہ اس کا 228 جلد نمبر 4 باب نمبر 10 میں ہے۔ یعنی کافی اور بھی یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ اور پھر شاہ عبد العزیز نے فتاوی عزیزیہ میں اس بات کا اقرار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت کو فدق سے محروم کرنا
درست نہیں ہے. صحیح بخاری میں بھی آتا ہے ایسا کہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فدق کی ملکیت پر فاطمہ زہرا ابو بکر میں اختلافات پیدا ہوئے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ اس طرح کا یہ آج یہ سنی اور شیعہ بھائیوں میں اس طرح کی جو بحث اور لڑائی کیوں ہے. تو یہ کچھ مواد ہماری حدیثوں میں بھی ہے اور کچھ آپ شیعہ کتابوں میں بھی ہے. تو یہ اس میں یہ کلیئر کیوں نہیں ہے؟ مطلب وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ شیعہ حضرات اس میں اضافہ کرتے ہیں, اور یہ میں خود اب یہ حدیثیں میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں جس میں مطلب یہ ہے کہ صحیح بخاری میں بھی ہے, اور اس کے صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر حدیث نمبر 325 ہے, اس میں بھی لکھا ہے. یہ مجھے کلیئر تھوڑی سی پڑھنی نہیں آ رہی. اور اس کے علاوہ صحیح بخاری اردو ترجمہ ہے آج مولانا داؤد مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند جلد نمبر 5 حدیث نمبر ہے 4241 میں بھی لکھا ہے. 4240 میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ جب آپ کو آپ کی فاطمہ زہرا خاتون جنت ناراض ہو گئی اور آپ کی وفات تک انہوں نے حضرت بکر صدیق سے کلام تک نہ کیا اور رات کو ان کا جنازہ پڑھایا گیا. تو یہ اہل سنت کی ساری حدیثیں ہیں. تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. میں تو یقین مانے کہ جب آپ کا میں پروگرام شروع سے ہی سن رہا ہوں تو میں تو ٹوٹلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں ٹوٹلی کنفیوز ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے. اب صاحب جو ہے نا وہ حدیثیں پڑھ رہا ہے تو کنفیوز ڈبل مائنڈڈ ہوں کہ یا کس بات پہ یقین کریں نہ کریں. یہ تو پڑھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے. جی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی جی. ایک اور کال لے لوں جی میں. السلام علیکم. السلام علیکم مولانا صاحب, مسز شاہ بات کر رہی ہوں. جی علیکم السلام. 3 کوشچنز تھے میرے. میں نے ریسنٹلی ابن تیمیہ کی تفسیر پڑھی سورہ دہر کی. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو واقعہ ہے سیدہ نے روزے رکھے تھے اور پنجتن پاک نے روزے رکھے تھے, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فقیر آئے اور اس کو پھر پورے گھر کا کھانا دے دیا جائے, ایک بندے کا دے دیا جاتا اور پھر آپس میں وہ بانٹ کے کھا لیتے. اور دوسرا کویشچن اس نے ریز کیا تھا کہ بچوں کو کیوں بھوکا رکھا گیا. اور تیسرا کویشچن اس نے ریز کیا تھا کہ اسیر جو ہوتے ہیں ان کے کھانے پینے کا جو ذمہ تھا وہ رسول اللہ کی گورنمنٹ پہ تھا, رسول اللہ پہ تھا. وہ اس طرح گلیوں میں وہ مانگا نہیں کرتے تھے اسیر جو ہیں. تو پلیز اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام یزدانی صاحب اور مولانا صاحب, آپ کو السلام علیکم. سب کو محمد علی لندن سے بول رہا ہوں سر. جناب علی. جی میرا کویشچن یہی ہے کہ وہ میرے بھائی آئے تھے, میں پروگرام آپ کا شروع سے سن رہا ہوں کیونکہ سبھی سن رہے ہیں, ایون پوری امت سن رہی ہے پروگرام. تو میرا کوئی سوال تو نہیں تھا, لیکن ان کی باتوں سے میرا سوال جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہی میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ ہم بھی اپنا اہل سنت والجماعت کی بھی حدیثیں پڑھتے ہیں, اردو سے بھی پڑھتے ہیں, کنفیوز ہیں. عام جس طرح میں ہوں عام آدمی, ہم ویسے ہی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہم کنفیوز ہیں. لیکن مولانا صاحب میں ایک نقطے پہ یہ پہنچا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ پہلے مجھے پتا تھا کہ میری زندگی میں ہی 2 واقع ہو چکے ہیں کہ میرے ڈیڈی مجھے حکیم صاحب کے پاس لے کے گئے اور یقین جانیے انہوں نے مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد صرف میری بات سنی اور انہوں نے مجھے پڑیا دے دی. میں جب یزدانی صاحب لندن میں آیا اور اپنے MBBS ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس گیا اور انہوں نے مجھے بلڈ ٹیسٹ کے لیے, ایکس رے کے لیے, بہت ساری چیزوں کے لیے بھیجا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ محمد علی تجھے یہ پرابلم ہے اور اب تجھے میں یہ دوائی دوں گا. کیا جو ہمارے پاس حدیث پاک پڑی ہوئی ہیں یا قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہیں, ہم نے کیا ان کو دیکھنے کے لیے, ان کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس نئے ٹول کون سے ہیں اس دور کے؟ کیونکہ جو ہم پرانے ٹول یوز کر رہے ہیں وہ وقت گزر گیا. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ آج ایک حدیث پاک میں پڑھتا ہوں یا قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھتا ہوں تو اس کو پرکھنے کے لیے کون سے ٹول محمد علی کو یوز کرنے پڑیں گے کہ مجھے پتا چلے کہ یہ اس دور کی مطابق یہ بالکل صحیح, اس کے میننگ اور اس کا مطلب میں سمجھ چکا ہوں. جزاکم اللہ خیر, مجھے وہ ٹول بتا دیجیے گا. اگر کچھ کام ہوا تو پھر میں آپ سے پھر دوبارہ پوچھ لوں گا. بڑی مہربانی, شکریہ.
میرے خیال میں آخری کال دے دی جائے جی، کالیں پھر زیادہ ہو جائیں گی، ہم نے جواب بھی لینے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے کیا حکم ہے؟ جی میں لائیو کال کر سکتا ہوں؟ جی آپ لائیو ہیں، فرمائیے۔ ہلو جی آپ لائیو ہیں۔ جی یہ پوچھنا تھا کہ جو یہ میرے دو سوال ہیں۔ ہلو فرمائیے۔ میرے یہ دو سوال ہیں کہ حرم شریف جاتے ہیں تو کیا یہ جو ان کی نمازیں دوسری ہوتی ہیں وہابیوں کی، یہ حرم شریف میں ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو یہ تو کیونکہ ان کی نماز ہی دوسری ہے وہابیوں، یہ جو مکہ ان کے قبضے میں آیا ہوا ہے، کیونکہ نبی پاک کے دور میں تو یہ نہیں تھے خبیث۔ تو ایک میرا یہ سوال ہے ان کی نماز پڑھنا پیچھے کیسا ہے وہابیوں کے پیچھے۔ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جو صحابہ کا گستاخ ہو وہ سب سے بڑا کافر ہے، تو یعنی ایک صحابی کا بھی گستاخ ہو، لیکن آپ لوگ صحابی کے گستاخ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گستاخ ہیں، تو آپ یہ ذرا اس پہ صحیح ہو جائیں آپ بالکل۔ جی ٹھیک، جی بڑی مہربانی، جی مشورہ ہے آپ کا۔ کال بند کر دی جائے جی پروگرام میں، چونکہ کالیں کافی آ گئی اور میں چاہتا ہوں کہ علماء سے اس کا سوالوں کے جوابات لیے جائیں۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی، بعد میں کر لی۔ وہ چیز جو پہلے ناجائز تھی بعد میں جائز کیسے ہو؟ فقط دیکھیں یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو بالکل غفلت کا نتیجہ ہیں، اور جس میں چونکہ انہیں مفہوم ہی نہیں پتہ ہے کہ بیعت ہوتی کیا ہوتی ہے۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ بیعت، اپنے آپ کو بیچنا، باع یا بیعو، یہ بیعتن یہ مصدر ہے۔ یہ بیعت کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو حوالے کر دینا ہے۔ انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے امیر المومنین کو، تو وہ بیعت کس طرح کر سکتے ہیں کہ جب خود امام ہے، جو خود خلیفہ رسول ہے، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو اتنی آیات ہیں جن کے سلسلے میں نازل کیا ہے، تو امام معصوم کی بیعت ہوتی ہے۔ امام کسی کی فرد کی بیعت نہیں کرتا، اگرچہ وہ کتنا ہی متقی ہو، کتنا ہی سامنے جو ہے وہ ہو۔ اس وجہ سے یہ اصل میں یہی طریقہ تھا، چونکہ یہاں سے ان کو تھوڑی جرأت ملی، اس کے بعد پھر آتے ہیں ہاں جی امام حسن نے بھی تو بیعت کی تھی۔ استغفر اللہ، آپ بیعت کے مفہوم کو سمجھیں۔ بیعت امام معصوم کسی عام فرد کی نہیں کرتا، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہے 3 مہینے ہے یا 6 مہینے ہیں، وہ تو وہاں پہ وہ کمپرومائز ہوتا ہے۔ کمپرومائز کا مطلب یعنی یہ کیا ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہوتا تھا، امیر المومنین وہاں پہ جاتے تھے، انہیں مشورہ دیتے تھے اس طرح مت کرو، یہ خلاف اسلام ہے۔ کتنے سنسار کے کیس آئے کہ جو غیر شرعی طریقے سے انجام پانے لگے تھے، اور حضرت عمر کو پھر کہنا پڑا کہ لولا علی، لولا ایک دفعہ نہیں کہا انہوں نے، 70 دفعہ کہا ہے، 70 دفعہ کہا، یعنی 70 دفعہ جو لولا علی اللہ علیہ عمر کہتے ہیں، اس کی مطلب یہ ایک الگ چیز ہے۔ یعنی وہ کیا ہے، جب اسلام کے اوپر بات آتی ہے تو یہ چونکہ خلیفہ رسول ہیں، خلیفہ خدا ہیں، ان کا حق بنتا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دین کا دفاع کیا جائے، اسلام کا پرچار کیا جائے۔ لیکن جہاں تک بیعت کا ہے، بیعت کو کوئی مفہوم نہیں بنتا ہے، اس وجہ سے کہ جو امام معصوم ہوا کرتا ہے، جو آئے ولایت کا مصداق ہے، جس پہ سورہ حلاتا نازل ہوا ہے، جو نفس رسول ہے، معصوم ہے، وہاں پہ بیعت کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ یہ بیعت کے مفہوم کو سمجھیں۔ قبلہ بخاری صاحب، جب جناب سیدہ نے حق کے وراثت کے لیے وہاں پہ اپنا مطالبہ پیش کیا تو حضرت نے فرمایا کہ نبی جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ نبی نے کہا ہے ہم کسی کے وارث نہیں ہوتے اور ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو جناب سیدہ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جی بالکل، اگر حدیث ہے رسول پاک کی تو یہ جس کو کہتے ہیں نا اسٹیک ہولڈر، یعنی جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہونا چاہیے نا، کہ بی بی کو بتا جاتے کہ میں نے یہ حدیث بیان کر دی ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہے اور جو ہم چھوڑ رہے ہیں صدقہ ہے، تو لہٰذا اے میری بیٹی میری وراثت میں کچھ نہیں ہے، بتا دینا چاہیے تھا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث سوائے حضرت ابو بکر کے کسی اور نے بیان ہی نہیں کی، سندن و دلالتن دونوں لحاظ سے، تو لہٰذا انہوں نے بیان کی۔ اب اس کے لیے پھر ڈھونڈتے رہے کہ آیا کسی اور نے بھی سنی ہے یہ حدیث، تو جب دیکھا کہ بھی اس کا تو کوئی گواہی کوئی نہیں ہے، اور تو پھر یہ ہے کہ بی بی عائشہ نے گواہی دے دی کہ ہاں میں نے بھی سنی ہے۔ اور پھر ایک اور تھا خنیس
اس قسم کا وہ بدو عرب تھا جس کو وضو کرنے کا بھی طریقے کا نہیں پتہ تھا اور وہ بھی کھڑا ہو گیا. تو لہٰذا یہ حدیث پہلی بات تو یہ ہے کہ وضعی ہے، باچ وضع کی خلاف قرآن بھی ہے، اور پھر یہ خلاف قرآن ہے، چونکہ قرآن جب صریحاً کہہ رہا ہے کہ ہم نے وارث قرار دیا حضرت زکریا کا ان کے بیٹے کو یحییٰ کو، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے حضرت سلیمان کو حضرت داؤد کا. تو جب قرآن مجید بتا رہا ہے، اور پہلی بات ہے کہ کیا ایک سنگل حدیث خبر واحد جو ہے وہ قرآن کو تخصیص دے سکتی ہے، اور اتنی آیات کو، اور پھر یہ ہے کہ جن کے گھر کی بات ہو ان کو معلوم ہی نہ ہو. تو وہ لہٰذا صرف حضرت ابو بکر کے ہی کان میں رسول پاک حدیث کہہ کے گئے تھے اور کسی نے نہیں سنی. تو لہٰذا یہ جعلی اور وضعی حدیث تھی، اور یہ پہلی جھوٹی حدیث ہے جو اسلام میں وضع کی گئی. کیا نا نحن معاشر الانبیاء، یعنی سب سے پہلے پورے معاشرہ، اگر جو بنانے والا اس میں تھوڑی سی بھی سینس ہوتی، ہاں جی، تو سارے انبیاء جمع کا سیگا انبیاء کا، تو انبیاء کے لیے تو قرآن بھرا پڑا ہے کہ بھی پچھلے انبیاء کے اولاد وارث ہوتی رہی ہے. تو نحنو یعنی پھر پیغمبر نے فرمایا کہ انی تارک فیکم مستقلا، یعنی قرآن بھی ان کے لیے صدقہ ہے اور اہل بیت بھی پھر ان کے لیے صدقہ ہے. کیا باتیں ہیں. حسنین کی گواہی قبول نہیں کی گئی جبکہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کی گواہی ان کی ماں کے حق میں قبول کی گئی. ہاں، چونکہ نبوت اور امامت سے جب غفلت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ 3 دن کا بچہ ہے وہ گہوارے میں یہ کہتا ہے کہ انی عبداللہ عطانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں. یعنی 3 دن کا بچہ کہتا ہے میں کتاب لے کر آیا ہوں، یعنی وہ وارث کتاب ہے. وجعلنی نبیہ، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ نبوت اور رسالت سے جو غفلت ہے اور جو کانسیپٹ ہے ابھی تک ذہنوں میں نہیں اترا، جس کی وجہ سے یہ مشکلات جو ہے نا وہ پیدا ہوئی ہیں. البتہ وہ معجزے بھی آ جائے گی بات، کیونکہ اس طرح سے لیکن نبی تو نبی ہوتا ہے، امام ہوتا ہے. مسز شاہ نے ایک سوال کیا کہ سورہ دہر کے حوالے سے، پروگرام ہم سورہ دہر پہ پیش کر چکے، سورہ دہر کے حوالے سے ابن تیمیہ کے نظریات جو ہیں ان پہ کئی ایک سوالات اس نے اٹھائے ہیں جو مسز شاہ جو ہیں وہ بیان فرما رہی تھی. ہماری بہن وہ کہہ رہی تھی کہ اس نے کہا کہ روزے جو ہیں وہ رکھے پھر بھوکا بچوں کو کیوں، اور پھر اگر روزے تھے تو ایک بندہ آتا تھا ایک بندے کا کھانا اسے دے دیتے، یہ سب کا کھانا کیوں دیا؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک بندے کا کھانا کیوں نہیں دیا سب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ابن تیمیہ ہیں یہ 728 میں دنیا سے گئے. ان سے پہلے 606 میں فخر الدین رازی ہیں، اس سے پہلے زمخشری ہے 5ویں ہجری. تو لہٰذا وہ زمخشری نے اپنی تفسیر الکشاف میں، فخر الدین رازی نے اپنے میں، انہوں نے سب نے کہا کہ سب نے روٹیاں دی. اور یہ ساری چیزیں وہ تو صرف ابھی حجتیں گڑھ رہے ہیں نا کہ بھی ایسا کیوں کیا، ایسا کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ یہ ایسی بات تھی، اس نیکی کے کام میں کوئی بھی پیچھے رہنے والا نہیں تھا. تو لہٰذا یہ جو اب آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ 31 آیتیں ٹوٹل ہیں، لیکن اس میں سے 21-22 آیتیں جو اہل بیت کی شان میں. تو لہٰذا اب جب سورہ دہر نازل ہوا تو اس میں مولا علی بھی شامل ہیں، بی بی فاطمہ زہرا بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، امام حسین ہیں، حتیٰ کنیز جو ہیں فضہ بھی شامل ہے. تو لہٰذا جس نے روٹیاں دی وہ سارے اس میں شامل ہیں. وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر کوئی زبردستی تو نہیں ہوئی بات کہ حضرت علی نے کہا لاؤ بیٹے حسن تم بھی روٹی دے دو، حسین تم بھی دے دو. نہیں، جب انہوں نے خود اپنی روٹی دینے لگے، بی بی سلام اللہ علیہ نے اپنی روٹی بھی دے دی اور دوسروں نے. بڑوں کو چاہیے نہیں تھا کہ بچوں کو بھوکا نہ رکھتے. یہ جو آل محمد ہیں ان کی شان میں اور بھی جگہ پہ آیا کہ جب ایک دفعہ کھانا بالکل مختصر تھا، کوئی آیا مسافر تو انہوں نے چراغ بجھا دیا اور وہ کھانا خود نہیں کھایا، وہ اس نے کھایا. اور قرآن نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ نامعرفتی کی بات ہے نا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اس مقام پر فائز ہیں کہ جو خداوند عالم کے رحمان اور رحیم ہونے کہ وہ پروردگار جو ہے سب کو رزق دے رہا ہے، یہ اس کی صفات کے مظہر ہیں، یہ خود نہیں کھاتے. تیسرا سوال بھی ابن تیمیہ کے حوالے سے ہی یہ ہے کہ اسیر اس دور میں یہ بھی جو بات کہہ رہا ہے تو یہ بتائے نا کہ یہ جس زمانے کی بات ہے، آیا وہ وہاں دودھ کی نہریں بہ رہی تھی؟ کوئی ایسا سسٹم تھا؟ یہاں کہاں سسٹم تھا؟ وہاں تو نہ کوئی جیل تھی باقاعدہ، نہ کوئی وہاں پر یہ چیز تھی. خود پیغمبر اسلام اسیر بھی آزاد ہوتے تھے. پیغمبر اسلام کے گھر فاقے آتے تھے. جنگ خندق جو ہوئی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ
ہم نے پیٹ پر پتھر باندھا, رسول پاک نے اپنا پیراہن مبارک اٹھا کے کہا میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں. وہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے وہ اپنی بھیڑ اور بکری ذبح کی تو پیغمبر اسلام نے 3000 بندوں کو کھانا کھلایا. تو لہٰذا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے مدینہ جو ہے اس وقت فاضلہ بنا ہوا تھا, سارا سسٹم اور یہ فوج کا اور محکمے اور کیا کہتے ہیں زندان, یہ سارے بعد میں بنے ہیں. تو لہٰذا صرف اہل بیت کے بغض میں یہ نہ کہا جائے بھی یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ مثلا جو ہے نا, یہاں یورپ میں بھی اسی طرح ہے. اگر بعض جگہ پہ یہاں جو ریفیوجی آتے ہیں ان کے لیے ایریا مختص کر دیا جاتا ہے. آپ جرمنی چلے جائیں, آپ کئی دفعہ گئے ہیں, وہاں ان سے پوچھیں, ان کے لیے بھی یہ اسٹیٹس جو ہے نا مقرر ہیں, اس ضلع سے دوسرے ضلع میں آپ نہیں جا سکتے, اجازت لے کے جانی ہے. پیغمبر اسلام کی بھی یہ شان کریمی تھی. انہیں فرمایا تھا مدینے میں آزاد طریقے سے خود کماؤ خود کھاؤ, یعنی سارا سلسلہ اس اعتبار کے ساتھ تھا. نہ وقت یہ ہے کہ اس طرح, چونکہ یہ اپنے لحاظ سے سوچتے ہیں, چونکہ جتنی وہ اپنی کم عقلی ہے اس کم عقلی کو جو ہے نا وہ لیتے ہوئے, ورنہ انہوں نے وہ ایثار کی آیات مگر نہیں پڑھی ہیں قرآن کے, چونکہ انفاق ایک الگ چیز ہے, انفاق نہیں کر رہے ہیں. اہل بیت اطہار اس وقت منزل ایثار پہ ہیں, یعنی خود نہ کھائیں دوسروں کو کھلائیں. اور پھر یہ قرآن کا کیا کریں, ابن تیمیہ کی بات مانیں یا قرآن کی؟ قرآن جب کہہ رہا ہے وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, تو وہ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ یہ یتیم کو, مسکین کو, اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں, صرف مصداق میں ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں جی یہ نہیں تھے, وہ تھے, یہ تھے, تو وہ اہل بیت کی دشمنی کی وجہ سے مصداق آپ اور ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ بھی اسیر کو کھلانا کھاتے, یتیم کو, تو یہ سارا کچھ مطلب اسیر کا آنا اور ان کا کھلانا قرآن کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابن تیمیہ کی یہ ساری بات غلط ہے. جب قرآن کہتا ہے تو بغض اہل بیت. اور ابن تیمیہ ہی تو وہابیوں کا امام ہے, اسی سے سارا بغض چلا ہے. تکفیری جتنا سلسلہ ہے تکفیریوں کا امام ہوئی. قبلہ ضمیر صاحب لندن سے ہمارے بھائی اہل سنت, انہوں نے بہت زیادہ حوالوں کے ساتھ بات کو کیا کہ میرے پاس یہ کتاب پڑھی ہے, یہ کتاب پڑھی ہے, مسلم شریف میں یہ ہے, در منصور میں یہ ہے, جنابی المودت میں یہ ہے, فتویٰ عزیزیہ میں یہ ہے, بخاری میں یہ ہے. حوالوں کے ساتھ انہوں نے بات کی کہ یہ روایات ہماری کتابوں میں موجود ہیں. ان کے موجودگی میں وہ کہتے ہیں کہ میں کنفیوز ہوں, میں کیا کروں کہ جب ہماری کتابوں میں یہ سب کچھ موجود ہے اور ادھر پھر آپ لوگ ٹی ویوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اختلافات جو ہیں یہ پڑھ رہے ہیں, تو یہ سمجھ میں نہیں آتا, میں کنفیوز ہوں. نہیں, یہ دیکھیں یہ پروگرام اسی لیے ہے کہ کنفیوژن کو ختم کیا جائے. انہوں نے جو پہلی بات کی کنفیوز ہے, یہ مجھے اس لحاظ سے اچھی لگی ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا ہے. اور اس بات چونکہ ان جو یہاں پہ ہے نا کچھ ایک طبقہ ہے جن کا کام ہی ہے کہ لوگوں کو کنفیوز کیا جائے. یہاں پہ ہم آتے ہیں, لوگوں کو اس کنفیوژن کو نکال کے لوگوں کو کنونس کرتے ہیں. آگے چاہے ان کی اپنی مرضی ہے, کنونس کرنا جو ہے نا ہمارا کام. ہم نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی ہے کہ جو مثلا جو آپ تاریخ کے خلاف ہو, قرآن کے خلاف ہو نعوذ باللہ, یا حدیث کے خلاف ہو. باتیں جو صاف صاف تھیں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. باقی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. میں یہ آپ کو کہوں گا کہ کیونکہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے ہم در اقدس پر ہیں, اور آج آپ دعا کریں ان کے توسل سے, اور میں آپ کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ آپ کی بالکل کنفیوژن ختم ہو جائے گی. ایک توسل کریں جناب سیدہ کہ وہ ایک نظر کرم کر دیں تو یہ مسئلہ حل ہوتا ہے. کنفیوژن وہی ختم کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کنونس کرنے کی, آپ کو کنفیوژن سے نکالنے کے لیے, چونکہ یہاں ہدایت ٹی وی ہمیشہ کنونس ہی کرتا آ رہا ہے, کنونس. وہاں پہ چونکہ دوسری طرف ہمیشہ سے کنفیوژن رہتی ہے, تو اس کنفیوژن سے ایک جو ہے نا توفیق بھی مانگے, اور توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جس طرح یہی ہے کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء, علم بھی ایک نور ہوتا ہے اور اللہ اسی دل میں چاہتا ہے کہ جس کو وہ پسند کرتا ہے, یعنی ہر دل میں نہیں آتا ہے. اور یہ اس سے بڑھ کر آج توسل ہو بھی نہیں سکتا ہے کہ اسی پر جو کہتے ہیں ہم کنفیوز ہیں. دیکھیں جب انسان کنفیوز ہے تو پھر یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جو فرمایا کہ میں تم میں اہل بیت اور قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں, 2 چیزیں چھوڑ کر, ان دونوں کے دامن سے متمسک رہنا. اگر وہ چھوڑ کے گئے, کہہ کے گئے ہوں میں قرآن اور صحابہ کرام چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو پھر اس کا مطلب ہے آپ قرآن کو بھی لیں اور ان کی بھی بات مان لیں. اور پھر یہ ہے کہ تیسری بات یہ ہے کہ جب کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت میں اور صحابہ کرام میں بعض صحابہ کرام, سب کی بات نہیں ہم کر رہے, بعض صحابہ کرام میں کسی مسئلے پر اختلاف پیدا ہو گیا ہے, تو آیا اس اختلاف پیدا ہو گیا تو بعد والے آنے والے جو لوگ ہیں مسلمان, ان کا کیا فریضہ بنتا ہے
کہ وہ کہیں کہ سارے اچھے ہیں، یا یہ وہ کہیں کہ رسول پاک نے جو فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت، تو لہٰذا ان کو اہل بیت کا دامن تھامنا ہے. علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، تو لہٰذا ان کا دامن تھام. کنفیوز تو دور کر لیں. حرم میں نماز پڑھنا جو ہے وہ ٹھیک ہے اسی پیش نماز کے پیچھے؟ جی ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ امت اسلامی کے اتحاد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں. وہابیوں کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے، جو وہابی ہیں ظاہر ہے وہاں جب حج کے موقع پر جائیں گے تو تکفیری ادھر گروہ پڑھنی جہاں پڑتی پہ ہے. ہے، کیا جہاں کیا پہ جائے؟ سنی ہیں، سنی کے پیچھے جو مولائی ہیں. آپ سے سوال قبلہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں اگر ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس جاتے تھے وہ پوڑی دیتا تھا، بعد میں جب تھوڑی سی ترقی آئی تو اب پورے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر مرض کی تشخیص کر کے علاج کیا جاتا ہے. اس دور میں قرآن و حدیث کے پرکھنے کے ٹولز کیا ہیں؟ دیکھیں قرآن و حدیث کو جو سوال اگر کا آپ جواب نے مختصر رکھنا ہے تو اس کا آپ کو واحد جو ہے نا وہ در ملے گا کہ علی مع القرآن، قرآن و مع علی، اہل بیت علیہ السلام کے در پہ آ جائیں. آپ کو بہترین ساری جتنی گتھیاں کھلتی ہیں تو اسی گھر سے کھلتی ہیں، جتنی کنفیوژن ختم ہوتی ہے. آپ کو اگر چاہیے صحیح معنوں میں قرآن کے الفاظ کی صورت ہے، اس کی جو معانی ہے یہی اہل بیت علیہ السلام ہیں. قرآن کے جو اجمال ہے اس کی تفسیر اہل بیت علیہ السلام ہے. قرآن کی جتنے بھی مفاہیم کو آپ نے سمجھنا ہے تو اہل بیت اطہار کے در پہ آ جائیں تو آپ کو ہر قسم کے جتنے ٹولز ہیں اور جتنی کنجیاں ہیں آپ کو یہیں سے ملیں گی. اگر اس در سے کوئی دور ہے تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. جی قبلہ بخاری صاحب، آپ صحابہ کے گستاخ ہیں، باز آ جائیں. واقعی آپ گستاخ ہیں؟ دیکھو جی اسی پر تو پروگرام کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے اہل بیت کے حق میں گستاخی ہوئی ہے. یہ بی بی سلام اللہ علیہ کا کیوں پروگرام کر رہے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ گستاخی نہیں ہوئی بلکہ ان کے گھروں کو جلانے تک بات ہوئی ہے، اور حضرت علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی ہے، اور امام حسین کو شہید کیا گیا، امام حسن کو زہر دیا گیا. آخر وہ یہودیوں نے دیا ہے، عیسائیوں نے دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ وہ مسلمانوں نے. اور مسلمانوں نے بھی وہ صدر اسلام کے مسلمان تھے. جب صدر اسلام کے مسلمان تھے وہ صحابی تھے. تو لہٰذا ہم تو صحابہ، کیا مولا علی علیہ السلام جہاں اہل بیت میں ہیں اور رسول پاک کی صحبت میں تھے اور یہ صحابی بھی سمجھتے ہیں، تو کیا حضرت علی علیہ السلام صحابی نہیں ہیں؟ اگر حضرت علی علیہ السلام کی حکومت میں جنگ جمل ہو جائے اور اس میں 20,000 آدمی مارے جائیں اور حضرت علی جو خلیفہ وقت ہیں، عادل حکمران ہیں، ان کے خلاف جو طلحہ اور زبیر جو صحابی تھے، گستاخی تو یہ ہوتی ہے کہ بات نہیں مانی، کوئی الٹی سیدھی بات کہہ دی صحیح طرح. اور جو بندہ کسی کو قتل کرنے کے در پہ نکلا ہو گھر سے، تو کیا یہ گستاخی کی حدوں کو جو قتل کرنے پر چلا ہو؟ تو جو حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے جنگ جمل میں، یا جنگ صفین جو ہوئی جس میں 65,000 آدمی معاویہ کی طرف سے اور 45,000 حضرت علی کی طرف سے شہید ہوا ہے، تو کیا وہ صدر اسلام کے مسلمان جو تھے ان میں کتنے صحابی تھے؟ معاویہ جو 500 صحابی کا قاتل ہے، تو آپ تو صرف گستاخی کی بات کہہ رہے ہیں، وہ اس نے قتل کیے ہیں، 500 صحابی کا قاتل ہے. تو کیا ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو آپ ان کے بارے میں کہیں گے وہی ہمارے بارے میں کہہ لیں. بات جو ہے نا اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں کیٹیگرائز ہے مسئلہ. ہم ہر ایک کو، ہمارے پاس ایک سسٹم ہے، ہم صحابیوں کو قائل ہیں. اگر وہ منزل عدالت پہ آتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابیوں کے اندر بھی کئی کیٹیگری ہیں. کلہم عدول والا جو سلسلہ ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے. اس میں سے بھی جو عادل ہیں ہم ان کے بالکل نوکر ہیں. آپ سلمان کو دیکھیں، ابو ذر کو دیکھیں، مقداد کو دیکھیں، 1 لاکھ سے زیادہ صحابی ہے. اس میں سے اگر ہم چند ایک کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ صحابیوں کے جو ہے نا منکر ہو گئے. خود صحابی اصحاب کے دور میں بھی ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے. بعض اپنے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ان میں اختلافات رہے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے. ہمارا بھی جو سلسلہ ہے، ہم مراتب کے قائل ہیں. ہم صحابی جو بھی آ جائے اس کو نہیں کہتے کہ ہاں جی یہ بالکل سارے برابر ہیں. سارے برابر نہیں ہمارے نزدیک. ہم کہتے ہیں رسول آپس میں برابر نہیں ہیں، نبی آپس میں برابر نہیں ہیں، دن برابر نہیں ہیں، اور راتیں برابر نہیں ہیں، مہینے برابر نہیں ہیں. تو سارے صحابی بھی برابر نہیں ہیں. ان کے اندر بھی کیٹیگرائز ہیں، ان کے اندر بھی مراتب ہیں. کلہم عدول کہنا یہ جو نظریہ ہے یہ ٹھیک ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہوا، آپ کی بھی بڑی مہربانی کیا پروگرام میں تشریف لائے. بنیادی طور پہ بات بہت اچھی علماء کرام نے فرمائی. آخر پہ صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ کنفیوز ہیں
बावजूद इसके किताबें पढ़ते हैं और किताबों में सब कुछ लिखा है कि बीबी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने हक मांगा और नहीं दिया गया। ये भी लिखा है कि बीबी के दरवाज़े पे आके धमकियाँ दी गईं, और अल्लामा शिबली नौमानी ने अल फारूक में इस बात को भी लिखा कि जिस शख्सियत ने ये जुमला कहा था उसके मिजाज से ये बात कोई बईद भी महसूस नहीं होती। यानी ये सारी चीज़ें लिखी पढ़ी और पढ़ लिख के फिर जो लोग कंफ्यूज हैं उसकी बुनियादी वजह एक है, और वो वजह ये है कि हम अपने तौर पे किसी मेयार को सेट नहीं कर सके कि असल परखने का मेयार क्या है। हमने हर चीज़ को मिक्स अप कर दिया है। हमने असहाब की बात की तो सबको सहाबा करार दे दिया, हालांकि बात ऐसी नहीं थी। कुछ सहाबा हैं और कुछ अहले बैत हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ख़ुद फरमाती हैं कि नबी अपने आखिरी वक्त जब मस्जिद नबवी में गए तो एक तो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के कंधे पे हाथ था और दूसरा हाथ अहले बैत में से एक फ़र्द के कंधे पे था, कि जो बाद में पता चला हज़रत अली थे। यानी उम्मुल मोमिनीन के नज़दीक भी सहाबा और अहले बैत में फ़र्क है। मेयार दीन के समझने में क्या है, ये वो बुनियादी चीज़ है कि जो अगर जहन में आ जाए तो सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है। बुनियादी तौर पे मेयार वही है कि जो पैगंबर ने फरमाया था, और पैगंबर ने फरमाया था इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। दो ही चीज़ें मेयार हैं, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी इतरत है। जब अल्लाह की किताब और इतरत को हम मेयार बना लेंगे और बाकी हर चीज़ को परखेंगे इसी पे लाके, अहादीस को परखेंगे कुरान पे के मुताबिक करके, और बाकी असहाब और बाकी तमाम शख्सियात को परखेंगे अहले बैत को जब हम असल मान लेंगे तो फिर पता चलेगा कि रसूल के मुकाबले पे जो आए रसूल हक है, अली के मुकाबले पे जो आए अली हक है, ज़हरा के मुकाबले पे जो आए ज़हरा हक पे हैं, हसन के मुकाबले पे जो आए हसन हक है, हुसैन के मुकाबले पे आने वाला ठीक नहीं बल्कि हुसैन हक पे हैं। जब मेयार ये करार पा लेंगे और फिर पता चलेगा कि पैगंबर गिरामी इरशाद फरमाते हैं फातिमा तो बज़ात मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, और फातिमा को जिसने अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, फातिमा ने जिसको राज़ी रखा उसने मुझे राज़ी रखा। और फिर जो वो बुखारी में पढ़ेगा कि वहाँ पे साफ लिखा है कि कुछ लोग बार बार आके सैयदा को राज़ी करने की कोशिश करते रहे और जनाब सैयदा ने उनके आने पे अपने पहलू को बदल लिया, अपने चेहरा अक़दस को दूसरी तरफ कर लिया और कहा कि अबुल हसन इनको बता दो कि मैं इन पे राज़ी नहीं, और इनको बता दो कि मेरे जनाजे में भी ये शामिल नहीं हो सकते। रात को दफन करना हज़रत अली ने गवारा किया, लेकिन जनाब सैयदा के जनाजे पे उनको शामिल नहीं होने दिया कि जिन पे जनाब सैयदा राज़ी नहीं थी। मेरे दोस्तों, अगर मेयार सैयदा हो तो फिर मद्दे मुकाबिल को देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर मेयार अली हो तो मद्दे मुकाबिल देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर मेयार हसन हुसैन हो तो मद्दे मुकाबिल को देखने की ज़रूरत नहीं। कन्फ्यूजन सिर्फ ये है कि आपने मेयार को गलत मलत कर दिया है। मेयार अहले बैत हैं, इसलिए कि नबी कह गए थे इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, अगर तुमने इन दोनों से तमस्सुक रखा तो लन तज़िल्लु बादी, तो कभी गुमराह नहीं हो गए। रसूल सनद दे के गए, रसूल वाज़े बयान करके गए, कभी गुमराही ना होती अगर हम कुरान के साथ तमस्सुक रखते, अहले बैत के साथ तमस्सुक रखते और इन्हीं पे चीज़ों को परखने की कोशिश करते। आज के प्रोग्राम से मोहम्मद असगर यज़दानी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।